बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है और पहला इतवार का दिन है। ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा इसी साल अरबपति बन जाता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो बेशक एक बार आजमा कर देख लो। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है और पहला इतवार का दिन है। आप लोगों ने एक खास तस्बीह का ये खास अमल जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये एक ऐसी नायाब तस्बीह है कि जो बंदा भी इस तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ता है और जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति बन जाता है। घर में दौलत का तूफान आ जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी जगह से रिस्क और दौलत लेकर आते हैं कि जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक उसको 10 मुहर्रमुल हराम से पहले ही उसको मालदार कर देते हैं, उसके नसीब को तब्दील कर देते हैं। आज माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है और पहला इतवार का दिन है। आप लोगों ने ये सच्चा अमल, ये सच्चा वजीफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके से करना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है, ये तस्बीह इतनी खास है कि जब भी इस तस्बीह को पढ़ा जाता है, जब भी इस अमल को किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की तमाम के तमाम बदकिस्मत के तालों को खोल देते हैं। नजर बद, जादू जिन्नात के तमाम मामलात से उसको आसानी हो जाती है, रिहाई मिल जाती है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने ये खास अमल पढ़ना है। एक बार इस तस्बीह को पढ़कर तमाशा अपनी आंखों से खुद देख लेना। दौलत, रिस्क, पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसा कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत की बारिश गिरना शुरू हो जाएगी। घर से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। हर तरफ से दौलत का तूफान तुम्हारी जिंदगी में ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत खराब है, तेरे नसीब खराब है, तू बदनसीब है, तू कभी तरक्की नहीं कर सकता, तू कभी अमीर नहीं हो सकता, कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो अल्लाह वालों, आज उन सब को ये तस्बीह पढ़ते ही यकीन करें, उनको खुद अंदाजा हो जाएगा। उनको बता देना कि आप कितने अमीर बन सकते हो, आप भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। वो लोग भी इस तस्बीह को जरूर पढ़ें जो पूरी तरह से कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने आखिरी मौका दे दिया है कि बस हमें अपने पैसे चाहिए, हम कभी नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमें कर्जों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करना है। तो अल्लाह वालों, दुनिया का ये वो सच्चा वजीफा आपको बताने लगा हूं। कर्जों से जान छुड़ाने वाला दुनिया का वो ताकतवर तरीन वजीफा आज आपको बताने लगा हूं कि आप लोगों के ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन बरसात फरमा देगा रिज़्क़ की। मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी तमाम हाजात, हर मुराद पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था, वो जो सारी जिंदगी ना मिल सका इस एक तस्बीह को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी जिंदगी की परेशानी अगर इस एक तस्बीह को पढ़ते ही दूर हो जाए, आपकी नामुमकिन हाजात पूरी हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, हमने बहुत वज़ाइफ पढ़ लिए, हमने बहुत से आमाल पढ़ लिए, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं होता, तो मैं उनको भी बता दूं कि आज इस सच्ची तस्बीह को पढ़ो, आज इस तस्बीह के खास वजीफे को पढ़ो, आपको अंदाजा हो जाएगा। आज माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है अल्लाह वालों और पहला इतवार है। यूं तो तमाम मुल्क में छुट्टियां हैं। आप लोग दुनिया जहां के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से, जिस जिले में, जिस कस्बे से आपका ताल्लुक है, सिर्फ इस तस्बीह को पढ़ें, सिर्फ इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका ये 2-3 मिनट का वजीफा आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा।
میں دعوے سے، میں گارنٹی سے یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ ایک بار اس عمل کو پڑھ کر تو دیکھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا خاص اور کتنا افضل ترین عمل ہے۔ آپ کی زندگیوں کو یقین کریں اس طرح سے تبدیل کرے گا، آپ کے لیے اس طرح سے آسانیاں ہوں گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، یہ بہت عزت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، اور یہ اتنا خاص مہینہ ہے کہ جب بھی اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے کچھ بھی مانگا جاتا ہے، اللہ والوں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ بھی مانگا جاتا ہے اللہ پاک سے، کسی بھی چیز کی آپ لوگ حاجت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنے سے 10 محرم سے پہلے پہلے آپ کی جیبیں بھر جاتی ہیں، آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کے ہر معاملات، ہر پریشانی حل نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یہ دولت کی اتنی خاص تسبیح ہے کہ آپ کے قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ تسبیح تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھول دے تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو یوم عاشورہ سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ یوں تو اگر آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ کو پڑھتے ہو نا تو یقین کرو بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور اگر آج کا دن گزر جائے، یعنی آپ لوگ مصروفیت کے چلتے یا پھر یہ ویڈیو آپ تک دیر سے پہنچے، تو اللہ والوں فکر نہیں کرنا، پریشان بالکل نہیں ہونا، اس عمل کو یوم عاشور سے پہلے پہلے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ تو اللہ والوں، اس ویڈیو کے ساتھ جڑ جائیں، اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرائب کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ والوں، یوں تو آپ لوگ جو ہے وہ فارورڈ میسیجز اور وہ فنی کلپس اور وہ اچھے اچھے شارٹس تو جو ہے وہ لطیفوں والے ہوتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ والوں آپ لوگ اپنے اوپر ذمہ داری بھی تو رکھیں نا کہ رب کی بات کو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ رب کے بندوں کی مدد ہو سکے۔ اللہ والوں، ہم لوگ پیسوں سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو گویا ہم لوگ کم سے کم جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے تاکہ ان لوگوں تک یہ وظائف پہنچ سکے، تاکہ وہ لوگ اس عمل کو کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہر گھر میں پریشانی ہے اور رزق کا مسئلہ تو ہر گھر میں ہی چل رہا ہے۔ ہر دوسرے گھر کے اندر اگر آپ جا کے پوچھیں تو یقین کریں پیسوں کی شدید قلت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب سے دوری۔ اللہ رب العالمین جب ناراض ہو جاتا ہے تو وہ رزق کو بند کر دیتا ہے مکمل طور پہ۔ تو اللہ والوں، اگر رزق کو اپنا بحال کرنا چاہتے ہو تو پھر اس سچے وظیفے کو پڑھو، اس عمل کو پڑھو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ میرا اللہ پاک راضی ہو جائے گا، آپ کے لیے آسانیاں ضرور فرما دے گا۔ بس شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور دھیان سے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کی برسات ضرور فرمائے گا۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر وظیفے کی طرف چلیں گے، پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، نبی پاک کے نامی محمد کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، بالخصوص جو
اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے میرے مولا اس کی تمام دل کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اس کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، گھر کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے، اس کے گھر میں جو بیماریاں ہیں میرے مولا، جو بیماریاں آ گئی ہیں یا آنے والی ہیں، تو سب جاننے والی ذات ہے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے اور ان کے گھروں سے تمام بیماریوں کو ختم فرما دے، نیست و نابود فرما دے۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا ان سب کے لیے بہترین رشتہ عطا فرما، اتنا نیک صالح رشتہ عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ایسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ میرے مولا ہم سب کے لیے آسانی فرما، ہم سب پر نظر کرم فرما، سب پہ نظر رحمت فرما، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے رستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح سے امام حسین نے جہاد کرا، ہمیں بھی ان کے ہی بتائے ہوئے اور دکھائے ہوئے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، نبی پاک کی سفارش اور شفاعت سے ہمیں جو ہے مشرف فرما۔ میرے مولا بالخصوص عمرے کی سعادت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، بالخصوص ایران کی مدد فرما جو مستقل حملہ کر رہا ہے، فلسطینیوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ میرے مولا تو اس کے جذبہ جہاد کو مزید بڑھا دے، اور جو بغیرت ملک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا ان کو بھی ان کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے پاکستان ایران کا ساتھ دے رہا ہے، اس طرح سے ہمیں بھی ایران کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرما دے گا، سب پہ رحم فرما دے گا۔ تو اب جو ہے وہ اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، پہلا اتوار ہے، تو لہٰذا دعا ہم لوگوں نے کر لی، اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اپنے آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے اور آپ نے 70 بار استغفار کرنا ہے۔ جب تک کہ دیکھیں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، تو اللہ پاک کی رحمتوں کی متوجہ آپ لوگ نہیں حاصل کر سکتے۔ رب کی رحمتوں کی متوجہ اگر حاصل کرنی ہے، توجہ حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کرنے کے بہت ساری دعائیں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے سکھائی ہیں، جیسے کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اجرنی من النار لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے بے شمار جو ہے وہ دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ القابات ہیں، کلمات ہیں آپ لوگوں سے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ استغفر اللہ، بس زیادہ بڑا نہیں، صرف استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، صرف استغفر اللہ پڑھے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، چھٹی کا دن ہے، اور بھی کام ہوں گے آپ کے پاس، تو لہٰذا صرف استغفر اللہ پڑھے، 70 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیں، پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔
اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے۔ اللہ والوں، آپ کا رب بہت بڑا ہے، جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والوں، ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے، اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والوں، سبحان اللہ ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی، ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہے۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہے، پسندیدہ الفاظ ہے، پسندیدہ کلمات ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پہ درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہاں پر یاسین شریف سے مراد پوری سورت نہیں،
یاسین بس، یاسین یہ 2 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین یہ 1 بار ہو گیا، یاسین یہ 2 بار ہو گیا، یاسین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف یاسین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ لوح قرآنی ہے جس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، یا پھر اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ پورے روح زمین پر کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ یاسین کے معنی کیا ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یاسین شریف پڑھنی ہے، صرف یاسین کہنا ہے، یاسین 1 بار۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 بار آپ نے یاسین پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے معنی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جب آپ لوگ توکل کے ساتھ اپنے دل میں اپنی حاجتیں لیے یاسین پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنا رحم کرے گا، اپنا فضل کرے گا۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری دکانوں پر بھی یاسین لوح قرآنی لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، یاسین الف لام میم، یہ سب آپ لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا ہی ہوگا۔ تو آج کے اس عمل میں آپ نے صرف یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل۔ اب آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھا، جو کہ پرندوں کی تسبیح ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یاسین، صرف یاسین کو پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے وہ کون سا نام پڑھنا ہے، اللہ پاک کا وہ کون سا خاص نام پڑھنا ہے جو آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کی ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، میرا اللہ پاک ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر معاملات کو یقین کرے جڑ سے ختم کر دے گا، گھر سے بے برکتی ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ فضل کرتا ہے، اتنی زیادہ رحمتیں اس گھر پر نازل کرتا ہے جس گھر پہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھا جائے، اللہ پاک کی یہ صفت پڑھی جائے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی دونوں صفتیں اتنی خاص ہیں، اتنی بہترین صفتیں ہیں کہ جو شخص بھی یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یا قہارو اور یا جبارو یہ دونوں اللہ رب العالمین کے اسم اعظم ہیں اور جلالی اسم اعظم ہیں۔ کوشش کریں اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں، انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ کے اوپر نظر رحمت اور نظر کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک 11 بار پڑھیں، یا 7 بار پڑھیں، کم سے کم 3 بار تو لازمی پڑھنے کا آپ لوگ اہتمام کریں، کیونکہ جو درود پاک ہے یہ ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، جب بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا ہے کہ باوضو ہو کے پاک صاف ہو کر ہی درود پڑھا جائے۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ پھر ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔